वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द अफ़लहल मुअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। पारा नंबर 18 सूरा अल-मोमिनून का आगाज़ है। ये सूरा अल-मोमिनून मक्की सूरत है और मक्की सूरतों में फ़िक्र आखरत के साथ साथ तरबियत पर बड़ा खसूसी ज़ोर दिया जाता रहा है। अकायद, नज़रियात, अकीदा आखरत, मरने के बाद ज़िंदा होना, हिसाब किताब, आमाल का तोला जाना और तरबियत के मामलात ख़ास तौर पर ज़ेर बहस रहे हैं। तो ये जो सूरा अल-मोमिनून है, इसके आगाज़ में रब्बुल इज़्ज़त ने मोमिनीन की सिफ़ात का तज़किरा फ़रमाया है कि मोमिन बंदा कैसा होता है। फ़रमाया क़द अफ़लहल मोमिनून, बिलाशुबा कामयाब हो गए मोमिन हज़रात, अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। ये मोमिन वो होते हैं जो अपनी नमाज़ों में खुशू इख्तियार करते हैं। खुशू और खशियत दोनों जो हैं ये अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ हैं और इनका माना होता है कि नमाज की अदायगी करते वक़्त अल्लाह ताला का खौफ, रोब, दबदबा इंसान पर तारी रहे, वाज़े नज़र आए। इस हवाले से आपको एक मशहूर हदीस सुनाता हूँ, जिस हदीस का नाम बाकायदा हदीस जिब्रील है और ये हदीस सही बुखारी मुस्लिम दोनों में मौजूद है। इसमें हदीस तो काफ़ी लंबी है, अगर उसको पूरी को सुनाएंगे तो सारा वक़्त उसी में चला जाएगा। बस मैं आखिरी पॉइंट पर आता हूँ। चौथा सवाल है उसमें एहसान के बारे में। इस्लाम क्या है, ईमान क्या है, हाँ जी, और उसमें एहसान क्या है, एक सवाल है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि एहसान ये है अन तअबुद रब्बका कअन्नका तरा, अपने रब की इबादत इस अंदाज में करो कि तुम्हें ये समझ आए कि तुम खुद अपने रब को अपनी आँखों से देख रहे हो। ये तकवा का सबसे आला और बुलंदो बाला मकाम है कि इंसान इस अंदाज में इबादत करे, इस तसव्वुर से इबादत करे कि मैं ख़ुद अपनी आँखों से अपने मालिक खालिक अल्लाह को देख रहा हूँ। फरमाया अगर ये तसव्वुर ना बन पाए तो यकीनन इसकी कमज़ोरी, ईमान की कमज़ोरी होगी, तकवा का लेवल कम होगा। तो फरमाया फिर दूसरा लेवल इसका ये है कि तुम ये तसव्वुर कर लो कि पूरी कायनात का खालिक मालिक अल्लाह मुझे देख रहा है। तो ये है खुशू और खुजू का माना कि यानी बिल्कुल दिल, दिमाग, जिस्म, हर चीज़ अल्लाह के सामने हाज़िर हो और पूरी दिलजमी के साथ, मोहब्बत के साथ, चाहत के साथ और तड़प के साथ इबादत हो रही हो कि मैं इस वक्त अपने मालिक के सामने खड़ा हूँ और इधर उधर के ख़यालात ना हो, इधर उधर के मसाइल ना हो, हाथों की हरकत ना हो, जिस्म की हरकत ना हो, बस जहाँ खड़े हैं वहीं खड़े हैं। इमाम की तरफ से तकबीर आएगी तो हालत चेंज होगी, वरना एक ही हालत में खड़े हैं। और इस हवाले से मैं आप तमाम भाइयों को मुबारकबाद देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ इब्राहीम के नमाजी बहुत अच्छे नमाजी हैं, बहुत खूबसूरत और अच्छी नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह कबूल फ़रमाए और अल्लाह ताला बाकी तमाम मुसलमानों के भी इसकी तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो ये पहली सिफत थी मोमिनीन की कि वो नमाज में खुशू इख्तियार करते हैं, यानी बेजा हरकत नहीं करते, बेजा यानी अपने हाथों को, जिस्म को हिलाते नहीं हैं, अल्लाह के खौफ से डरते हुए खड़े होते हैं। दूसरी सिफत उनकी ये है वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्व मुअरिज़ून, कोई भी बेहुदा बात ना करते हैं न करने देते हैं, अगर कहीं हो रही हो तो मुंह मोड़ के चल देते हैं।
اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، جہاں کوئی جاہل مل جائے اللہ حافظ، ساڈا تیرا کوئی گزارا نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسے کہہ دو کہ تو جاہل ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ بعض بندے جو ہیں وہ موقع پہ اس آیت کو ہی پڑھ دیتے ہیں، اور اللہ کے بندے یہ اس لیے تھوڑی ہے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ تم اس کو آیت سناؤ کہ تم جاہل ہو لہذا میں جا رہا ہوں، یہ تو اسے اور چڑ چڑانے والی بات ہے، وہ تو تمہارے گلے پڑ جائے گا۔ تو قطعاً ایسے نہیں کرنا۔ حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ وہاں سے نکل جاؤ کسی بھی طریقے سے، اچھے طریقے سے، اخلاق کے ذریعے، ہاں جی، کوئی غلط انداز اختیار نہیں کرنا، نہ ان کو جو ہے نا ان کو غلط بات کہنی ہے، بس ان سے سلام لو اور اپنی کوئی مجبوری ظاہر کرو اور نکل جاؤ۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، تیسری صفت مومنین کی یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ بڑی خوش دلی سے دیتے ہیں۔ زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ زکوٰۃ مال کا پاک کرنا ہوتا ہے۔ زکوٰۃ اس مال پر ہوتی ہے جو انسان نے بچا کے رکھے ہوں اور سارا سال وہ محفوظ پڑے رہے ہیں، وہ تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ آپ کی ضرورت سے زائد تھی، سارا سال آپ نے بچا کے رکھے ہیں اور پڑے ہوئے ہیں، پورا سال گزر گیا، اب اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی 2.5%، 100 روپے میں سے 2.5 روپے، ٹھیک ہے جی، اس کو 40واں حصہ کہتے ہیں۔ تو یہ اس مال پر ہوگی جو آپ نے بچا کے رکھا ہوا ہے۔ جو مال دوسرے ہیں، مثلا بزنس والا سامان ہے یا ایسا کاروبار ہے جس میں پیسے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تو اس میں تو سال پورا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جب کاروبار شروع کیا، مثال کے طور پر 10 لاکھ سے شروع کیا، تو اس میں پیسے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، سب حساب کتاب تو نوٹ ہوتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سال کے بعد آپ اس کا حساب کریں گے کہ میں نے 10 لاکھ لگایا تھا تو اب یہ اخراجات نکال کر کتنے لاکھ ہو گیا، مثلا 12 لاکھ ہو گیا، 13 لاکھ ہو گیا، تو اس پر آپ زکوٰۃ دے دیں گے۔ اخراجات نکال لیں گے، جو پرافٹ ہوگی اس کا آپ 2.5% زکوٰۃ دے دیں گے۔ تو یہ طریقہ ہے۔ تو زکوٰۃ مالوں کو پاک کرنا ہوتا ہے، اور اگر کوئی شخص زکوٰۃ نہیں دیتا تو حدیث شریف میں بھی ہے، قرآن مجید میں بھی ہے کہ ان کے چہرے، ان کے پہلو، ہاں جی، ان کی پیٹھ داغی جائے گی، اسی مال کو جہنم میں گرم کر کے اس کے ساتھ ان کے پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی، اور ان کو بڑے بڑے سانپ جو ہیں وہ ڈسیں گے اس وجہ سے، اور ساتھ یہ بھی کہیں گے انا کنزو کا انا مالو کا، سانپ خود بول کے کہے گا میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں۔ تو یہ مال کو پاک کرنا بڑا ضروری ہے۔ تو مومن حضرات جو ہیں وہ اپنے مال کو بڑی خوش دلی سے پاک کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ہاں جی، اس کے بعد جی چوتھی صفت ان کی یہ ہے والذین هم لفروجہم حافظون، مومن حضرات جو ہیں وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی شرمگاہ کا غلط استعمال نہیں کرتے، کسی بھی طریقے سے غلط استعمال نہیں کرتے، حفاظت کرتے ہیں۔ ہاں اگر شادی شدہ ہیں تو یقیناً وہ اپنی ازواج سے فائدہ اٹھائیں گے، اگر ان کے پاس کوئی لونڈی ہے تو اس سے بھی فائدہ اٹھائیں گے۔ تو بیویوں اور لونڈیوں کے استعمال اس کے خلاف نہیں ہے، وہ تمہارا حق ہے، لیکن غلط، ناجائز اور حرام طریقے سے شرمگاہ کا استعمال شریعت کے خلاف ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك، بیوی اور لونڈی کے علاوہ کوئی شخص تیسرا راستہ اختیار کرتا ہے فاولئک هم العادون، تو اللہ کی مقرر کردہ حدوں سے بڑھنے والا ہے۔ پانچویں صفت والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، جو مومن حضرات ہیں وہ امانت کی بڑی پاسداری کرتے ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ وعہدہم راعون، اور وعدے کا بھی بڑا خیال کرتے ہیں۔ مومن ہوتا ہی وہ ہے جو امانت کی پاسداری کرتا ہے، وعدے کی پاسداری کرتا ہے، امانت میں خیانت نہیں، وعدہ میں خلافی نہیں، یہ مومن کی نشانی ہے۔ تو ایک حدیث آپ کو سنائے دیتا ہوں اس حوالے سے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ،
الا لا ایمان لمن لا امانت لہو، جو شخص امانت کا خیال نہیں کرتا اس کا کوئی ایمان نہیں ہے، اور اس شخص کا کوئی دین نہیں ہے جو وعدے کی پاسداری نہیں کرتا۔ یعنی معاملات میں اچھا ہونا یہ مومن کی نشانی ہے، اور اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کو تو مانتا ہے اور ان چیزوں میں وہ خیال نہیں کرتا تو وہ بہت کمزور ہے۔ جی میرے بھائی نے سوال کیا ہے جی لونڈی کیا ہوتی ہے؟ چونکہ قرآن مجید کی آیت میں بیویوں کے بعد لونڈیوں کا ذکر ہے، تو لونڈیاں جو ہیں یہ نبی علیہ السلام کے دور سے پہلے بھی ہوتی تھیں اور آپ کے دور کے بعد بھی ہوتی تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو شوق دلا کے غلاموں اور لونڈیوں کو جو ہے آزاد کرنا شروع کروایا، حتیٰ کہ یہ سلسلہ آپ کے بعد آہستہ آہستہ ختم ہو گیا، اور آج کل لونڈیاں نہیں ہوتی، روڑا ہی مکیا، ٹھیک ہے جی، ہاں آج کل لونڈیاں نہیں ہوتی۔ ہاں جی تسی چنگا سوال کیتا، لوگوں دی پریشانی وداتی، پتہ نہیں پہلے وہ کی سمجھتے سن تو ہن وہ کی سمجھن گے۔ ہاں جی تو آج کل لونڈیاں نہیں ہوتی۔ لونڈیوں کا تصور امیر المومنین کی سربراہی میں جو اسلامی جنگ ہوتی ہے، جہاد ہوتا ہے، اور کافروں کے علاقوں پر جو قبضہ ہوتا ہے، وہاں سے جو مرد جو ہیں وہ گرفتار ہوتے ہیں وہ غلام بن جاتے ہیں، جو عورتیں گرفتار ہوتی ہیں وہ لونڈیاں بن جاتی ہیں۔ تو اب نہ ہمارا کوئی امیر ہے، اسلامی امیر المومنین ہمارے پاس نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی اسلامی جہاد ہے، تو ہم اس لیے اس کھاتے سے بالکل محروم ہیں۔ اللہ خیر کرے، قیامت سے پہلے ایک دفعہ پھر امیر المومنین بھی آئے گا اور جہاد بھی ہوگا، پھر لونڈیاں آ جائیں گی انشاءاللہ۔ وابستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ اچھا جی آگے چلیں جی۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، تو چھٹی جو ان کی صفت تھی وہ تھی وعدے کی پاسداری، اور ساتویں ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی بڑی حفاظت کرتے ہیں۔ مومن نماز کا بڑا پکا ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر جو پچھلی 6 صفات ہیں وہ اپنی حیثیت رکھتی ہیں، لیکن مومن نماز میں سست نہیں ہوتا۔ نماز میں کون سست ہوتا ہے؟ اللہ نے وہ بھی قرآن میں بتایا ہے، منافق سست ہوتا ہے، اور منافق مسلمان نہیں ہوتا، یہ پکی بات۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ منافق مسلمان نہیں ہوتا، اور جو مسلمان ہوتا ہے وہ نماز میں سست نہیں ہوتا، منافق سست ہوتا ہے نماز میں۔ منافق کے بارے میں رب العزت نے قرآن مجید میں بتایا کہ یہ بیٹھے رہتے ہیں انتظار کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ سورج غروب ہونے والا ہو جاتا ہے، تو کھڑے ہوتے ہیں اور 4 ٹھونگے مارتے ہیں۔ حدیث میں ایسے ہی ہے، 4 ٹھونگے مارتے ہیں۔ ہاں جی ناکرا اربع نکرات، 4 ٹھونگے مارتے ہیں۔ وہ جی مرغا نہیں دانے چوندا ٹھا ٹھا، یعنی 1000 کی سپیڈ پر نماز پڑھتے ہیں، نہ رکوع کا پتہ نہ سجود کا پتہ۔ ہاں جی تو یہ جو ہے قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى، قرآن مجید میں اللہ نے بتایا کہ نماز کے لیے منافق جب کھڑا ہوتا ہے تو بڑا سست ہوتا ہے، اور مومن بڑا چاق و چوبند، ہاں جی بالکل فریش ہوتا ہے کہ میں اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہوں۔ تو یہ بڑا فرق ہے۔ تو یہ جو مومن ہوتے ہیں یہ نماز میں سستی نہیں کرتے، نماز پابندی سے باجماعت مسجد میں ادا کرتے ہیں۔ تو ان کی جو ہے یہ 7ویں صفت ہے کہ وہ اپنی نمازوں پر حفاظت کرتے ہیں، ساری نمازیں ٹائم پر ادا کرتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہ ان 7 صفات کے مالک وارث ہیں۔ کس چیز کے وارث ہیں؟ الذین یرثون الفردوس، جن کو اللہ نے فردوس کا مالک بنایا ہے۔ فردوس جنت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور یہ عام جنت نہیں ہے، یہ سب سے اعلیٰ اور بلند و بالا جنت۔ اس جنت کی چھت رب العزت کے عرش ہے۔
जन्नतुल फिरदौस की छत जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अर्श है। तो ये सबसे आला जन्नत। इमाम कायनात मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब भी तुम अल्लाह ताला से जन्नत मांगो तो फिरदौस मांगा करो। ये नबी अलैहिस्सलाम ने हिदायत फरमाई है। अल्लाह अकबर। इसके बाद जी हम आयत नंबर 82 पढ़ेंगे। इसमें तज़किरा है अहले मक्का के अकायद का, और वो आखिरत के मुनकर थे और मरने के बाद ज़िंदा होने को नामुमकिन समझते थे। तो आयत नंबर 82 में अल्लाह ने उनकी इस बात का ज़िक्र किया है, कालू अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन व इज़ामन अ इन्ना लमबऊसून। वो कहते थे जब हम मर जाएंगे और मरने के बाद जिस्म हमारा मट्टी खा जाएगी और हड्डियां भी हमारी भुरभुरी हो जाएंगी, अ इन्ना लमबऊसून, क्या फिर भी हम ज़िंदा हो जाएंगे? यानी वो इसको बाकायदा नामुमकिन समझते थे। और गालिबन 29वें पारे में एक और आयत है, वो कब्रिस्तान से हड्डियाँ बोसीदा पुरानी उठा के ले आते और नबी अलैहिस्सलाम के सामने लाकर मसल के कहते, मैं युह्यिल इज़ाम व हिया रमीम, जब हड्डियाँ बोसीदा हो जाएंगी तो इन्हें कौन ज़िंदा करेगा? तो रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ा कमाल जवाब दिया। वो खालिक है, सबकी रमज़ें जानता है, उसने बड़ा कमाल जवाब दिया। फरमाया कुल युह्यिल्लज़ी खलक़ अव्वल मर्रा, जिसने बग़ैर सांचे के बना दिया था ना, अब जब उसके पास सांचा भी है तो उसके पास बनाना कौन सा मुश्किल है। पहली दफ़ा जिसने बग़ैर नमूने के बना डाला था ना, वही दोबारा बनाएगा। तो ये ऐसा कमाल जवाब है कि इसके बाद गुंजाइश नहीं रहती। अल्लाह अकबर। तो कहते थे लक़द वुइदना नहनु व आबाउना हाज़ा मिन क़ब्लु, हमारे बाप दादा को भी यही कहा जाता रहा है, हमें भी यही कहा जा रहा है कि जी मरने के बाद ज़िंदा होना है। इन हाज़ा इल्ला सातिरुल अव्वलीन, ये तो पहले लोगों की किस्से कहानियाँ हैं, हम नहीं मानते। हाँ जी। तो रब्बुल इज़्ज़त ने कहा, कुल मेरे पैगम्बर इनसे सवाल कीजिए, लिमनिल अर्दु व मन फ़ीहा इन कुंतुम तालमून, ज़मीन किसकी है और ज़मीन में जो कुछ है वो किसका है? सयक़ूलूना लिल्लाह, अल्लाह ने खुद गवाही दी, ये कहेंगे अल्लाह का है। ये जो जितनी मुशरिक बरादरी थी ना, मक्का वाले जितने मुशरिक बरादरी थे, ये अल्लाह के रब होने के कायल थे, लेकिन इलाह होने में इनको मसला था। रब और इलाह का फ़र्क है। रब पालने वाले को कहते हैं जो रिज़्क देता है, ज़िंदगी देता है, मौत देता है, निज़ाम चलाता है, वो इसको मानते थे, इसके इनकारी नहीं थे। इलाह होने के मुनकर थे। वो कहते हैं कि जिस तरह इबादत अल्लाह की होती है उसके बंदों की भी होती है, यानी वो बंदों को अल्लाह की सिफ़ात में शरीक समझते थे और इसका वो बाकायदा इजहार भी करते थे। बुखारी शरीफ में हज के तलबिये में उन्होंने अल्फाज इजाफा कर रखे थे। हज करते थे ना, और हज के तलबियों में कहते थे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, आखिर में कहते थे इल्ला शरीकन तमलिकु वमा मालका, मगर वो शरीक जो तूने खुद बना रखे हैं या वो शरीक जो खुद बन गए हैं, लो नवी सुन लो, हैं जी, मगर वो शरीक जो खुद बन गए हैं या आपने बना रखे हैं। तो ये जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दावत और तबलीग दी तो उन्हें फिर इससे मना किया। तो वो इस तरह की बातें करते थे। सयक़ूलूना लिल्लाह, अल्लाह कहते हैं फ़ला तज़क्करून, वो मानते भी हो और समझते नहीं हो, कहते हो सब अल्लाह का है फिर नहीं समझ। कहा अल्लाह ताला ने कहा अल्लाह के रसूल को कि आप इनसे पूछिए मन रब्बुस समावाति सबे व रब्बुल अर्शिल अज़ीम, सातों आसमानों का रब कौन है और अर्श अज़ीम का रब कौन है? सयक़ूलूना लिल्लाह, ये खुद कहेंगे अल्लाह, ये खुद कहेंगे अल्लाह। तो फरमाया कुल्ला फला तत्तकून, ओए डरते नहीं हो, शर्म नहीं आती तुहानू? अफला तत्तकून का जो वाज़े मतलब है ना, वो ये तो शर्म नहीं आती।
ہاں جی، اللہ اکبر۔ تیسرا سوال، کل من بیدہ ملکوت کل شیء، کون ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں کائنات کی بادشاہت ہے؟ کون ہے پوری کائنات کا بادشاہ؟ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، جو کسی کو پناہ دے دے تو اس کے خلاف کوئی نہ کھڑا ہو سکے۔ اللہ کے خلاف تو کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا، ہاں جی، اس کے مجرم کو کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ ان کنتم تعلمون، اگر جانتے ہو تو جواب دو۔ سیقولون للہ، اللہ کہتے ہیں یہ پھر مانیں گے اللہ ہے۔ تو کہا فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، پھر تواڈے تے جادو ہویا، تانوں سمجھ نہیں آ رہی، نالے منی جاندے جے نالے منکر ہوئی جاندے، ہاں جی، نالے منی جاندے نالے انکار کیتی جاندے۔ اللہ اکبر۔ بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کے سامنے حق پیش کیا ہے لیکن یہ جھوٹے لوگ ہیں، انکاری لوگ ہیں۔ متخذ اللہ من ولد وما کان معہ من الہ، اللہ نے کوئی اولاد پیدا نہیں کی اپنے لیے اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی دوسرا الہ اس کا معاون ہے۔ اذا لذهب كل الہ بما خلق، اگر کوئی اور الہ اس کے ساتھ ہوتا تو وہ اپنا پیدا کیا ہوا مال لے کے سائڈ پہ ہو جاتا۔ جس کے پاس کوئی پاور ہو، کنٹرول ہو، تو وہ کب چاہتا ہے میرے مقابلے میں کوئی آئے؟ کوئی نہیں چاہتا۔ لَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، تو جب دو الہ ہوتے تو ایک دوسرے پر غالب آنے کی کوشش کرتے۔ سبحان اللہ عما یصفون، میرے پیغمبر اللہ ہر عیب سے پاک ہے اور ان کی شرکیہ باتوں سے بھی پاک ہے۔ عالم الغیب والشہادہ فتعالی عما یشرکون، اللہ غیب کا جاننے والا ہے، حاضر کا جاننے والا ہے، اللہ سے کوئی چیز غیب نہیں۔ فتعالی عما یشرکون، وہ ان کی باتوں سے، ان کے شرک سے بہت بلند ہے، اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد جی ایک بات آپ کو اور سناتے ہیں، اور وہ سنا دیتے ہیں آپ کو سورہ النور کے متعلق۔ اگلی سورت جو ہے سورہ نور جو ہے، یہ اپنے نام کے عین مطابق واقعی نور ہے، اسلامی معاشرے کا کمال تشخص پیش کرتی ہے۔ ایک سورت آگے آئے گی الحجرات، اور ایک یہ سورت، یہ معاشرے کی تعمیر کرتی ہے۔ اور اس سورت کے آغاز میں ہی رب العزت نے فرمایا سورۃ انزلناہا وفرضناہا، یہ سورت ہم نے نازل کی ہے اور اس کے احکام ہم نے فرض کر دیے ہیں، اس کے احکام ہم نے فرض کر دیے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اس صورت میں ہم نے زیادہ واضح آیات نازل کی ہیں، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ پہلا حکم کیا ہے؟ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زانی مرد ہو یا عورت جب غیر شادی شدہ ہوں تو 100 کوڑے لگیں گے۔ شادی شدہ کی یہ سزا نہیں ہے، شادی شدہ مرد ہو یا عورت اگر وہ زنا کرتے ہیں، اپنا منہ کالا کرتے ہیں، تو انہیں رجم کیا جائے گا۔ رجم کیا ہے کہ ان کو پتھر مار مار کے ختم کر دیں گے۔ یہ آدھا جسم گڑا کھول کے مٹی میں دبا دیتے ہیں اور آدھا جسم اوپر رہتا ہے تاکہ وہ بھاگ نہ سکے، اور اتنے پتھر مارے جائیں گے کہ وہ مر جائے۔ یہ رجم ہے، یہ زنا کی سزا ہے۔ اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی انسان زنا جیسے گھنونے جرم میں ملوث ہوتا ہے، اس کام کو کر رہا ہوتا ہے، تو اس سے ایمان نکل جاتا ہے، اور اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو کفر پر مرے گا۔ یہ واحد جرم ہے کہ اسے کرتے ہوئے ایمان نکل جاتا ہے، یہ اتنا گھنونا اور غلیظ قسم کا جرم ہے۔ اس لیے
اس کے متعلق رب العزت نے فرمایا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے راستے کے قریب بھی نہیں جانا۔ وہ اسباب، وہ ذرائع جو زنا کی طرف لے کے جاتے ہیں انہیں بھی شریعت نے بند کر دیا۔ سب سے پہلا ذریعہ کیا ہے کہ کوئی مرد کسی غیر محرم عورت سے علیحدگی اختیار کرے، اس سے منع کر دیا۔ کہا کہ کوئی مرد کسی عورت کے پاس اکیلا نہ بیٹھے، اگر بیٹھنا ہے تو اس کا محرم رشتہ دار ساتھ ہو، اس سے اکیلے بات نہیں کر سکتے، اس سے کوئی اکیلے میں کوئی خصوصی بات نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ ہینڈ شیک نہیں کر سکتے، ہاتھ نہیں ملا سکتے، ہاں جی، محبت کی باتیں اور پھول دینا اور جناب وہ تحفے تحائف دینا، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے، ہاں جی۔ تو اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے جی۔ اس کے بعد جی یہ ڈھیر سارے مسائل ہیں، وقت ہمارا پہلے ہی بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ اس میں آخری بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس صورت میں سید عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا پر جو الزام لگا تھا غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر، تو اس الزام کی براءت جو ہے وہ تقریباً 1 مہینے کے بھی بعد نازل ہوئی ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے، غزوہ بنی مستلق سے نبی علیہ السلام واپس آ رہے تھے تو سیدہ قضائے حاجت کے لیے گئیں تو دیر ہو گئی، پیچھے سے اعلان ہو گیا کہ کوچ کریں گے، تو دبلی پتلی تھیں، وزن نہیں تھا اتنا، اور وہ اونٹ کے جو پلان ہوتے ہیں اس کا وزن تو پہلے کئی من کا ہوتا ہے، تو وہ غلاموں نے کچاوا اٹھایا اور جو ہے نا وہ اونٹ پر باندھ دیا، ان کو محسوس ہی نہیں ہوا کہ اللہ کی بندی بیچ میں نہیں ہے۔ تو جب آپ وہاں گھر گئے تو وہاں جا کے معلوم ہوا کہ محترمہ بیچ میں نہیں ہے۔ تو صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے کچھ وقفے سے خود پیچھے چھوڑا ہوا تھا، کوئی مریض، کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی، کوئی پیچھے رہ جائے تو اس کو لے کے آنا۔ تو سیدنا صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ کو پردہ نازل ہونے سے پہلے دیکھا ہوا تھا۔ تو محترمہ جب واپس آئی تو قافلہ تو جا چکا تھا، تو بیٹھ گئیں اور ان پر غنودگی طاری ہوئی اور وہیں وہ لیٹ گئیں اور سو گئیں۔ جب سیدنا صفوان وہاں پہنچے تو محترمہ کو دیکھ کر جو ہے انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور محترمہ کو کسی بھی لفظ کے ساتھ مخاطب نہیں کیا، صرف انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ تو فرماتی ہیں میں اٹھ گئی، میں نے فوراً اپنا پردہ درست کیا اور انہوں نے فوراً اپنا اونٹ بٹھایا اور مجھے اشارہ کیا، میں اس پر بیٹھ گئی، نہ اس نے مجھ سے کو بات کی نہ میں نے اس سے کو بات کی۔ میں اونٹ پر سوار تھی، وہ پیدل چل رہا تھا، اور اسی حالت میں ہم مدینہ میں داخل ہوئے تو منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی بن سلول نے مشہور کر دیا کہ دونوں اکیلے آ رہے ہیں، نعوذ باللہ کچھ تو ہوا ہوگا۔ ایمان کا بیڑا غرق کرنے کے لیے اتنے لفظ کافی ہیں، کوئی بہت زیادہ دلائل کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ بات کسی عام خاتون کے بارے میں نہیں، یہ ازواج مطہرات میں سے سب سے اعلیٰ خاتون کی بات ہو رہی ہے اور نبی کی بیویوں میں سے سب سے محبوب بیوی کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو اس لیے ایمان کے برباد کرنے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ کچھ تو ہوا ہوگا، حالانکہ اس سے کوئی ثابت نہیں ہوتا۔ تو محترمہ اس کے بعد اپنے گھر میں گئیں اور بیمار ہو گئی اور مہینہ بھر بیمار رہیں، اور باہر کیا ہو رہا ہے انہیں کچھ معلوم نہیں تھا۔ 1 مہینے کے بعد نبی علیہ السلام سے انہوں نے اجازت چاہی کہ میں اپنے گھر جاتی ہوں۔ میں بہت مختصر کر رہا ہوں، لمبا واقعہ ہے۔ تو آپ نے گھر چلی گئیں اور وہاں جا کے معلوم ہوا کہ معاملہ تو کچھ اور ہے، ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا چل رہا ہے۔ بیمار تھیں، بخار تھا، تو وہ اسی میں ہی مہینہ گزر گیا۔ تو جب انہیں پتہ چلا تو پھر 2 راتیں اور 1 دن مسلسل روتے ہوئے اور جاگتے ہوئے گزرا، اور اس کے بعد اگلے دن نبی علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے آ کر پوچھا عائشہ اگر کوئی
مسئلہ ہے تو بتا دو، ہمیں آپ پر یقین ہے، ہمیں کوئی آپ پر اعتراض نہیں ہے اور نہ کوئی شک شبہ ہے، تو اگر کوئی آپ سے کوئی بات ہوئی ہے، کوئی مسئلہ ہوا ہے تو اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ معاف کر دے۔ تو محترمہ کہتی ہیں میں نے ابا جی سے کہا کہ ابا جی میری طرف سے جواب دیجیے۔ ابا جی کہنے لگے میرے پاس تو کوئی الفاظ نہیں ہیں سیدنا ابوبکر صدیق کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا جواب دوں۔ پھر محترمہ نے کہا کہ امی جی آپ جواب دیجیے۔ انہوں نے کہا جی میرے پاس بھی کوئی الفاظ نہیں ہیں۔ تو پھر سیدہ نے خود جو ہے وہ ارشاد فرمایا، کہتی ہیں اگر یہ میں کہوں کہ میں پاک دامن ہوں، یہ بات تم نے ماننی نہیں، اور اگر میں یہ کہوں کہ مجھ سے کچھ ہو گیا ہے تو یہ تم نے فوراً مان لینی ہے۔ ایک فطرت ہے نا انسان کی۔ تو کہا کہ میں کچھ نہیں کہتی، نہ کوئی تصدیق کرتی ہوں نہ تکذیب کرتی ہوں، میرا معاملہ اللہ کے سپرد ہے اور میں صرف ایوب علیہ السلام کی طرح صبر کروں گی۔ اس کے بعد انہوں نے کوئی بات نہیں کی، اٹھ کے چلی گئی ہیں۔ نبی علیہ السلام بھی وہیں تشریف فرما تھے۔ تو یہ کلام اللہ سورہ نور میں 10 آیات سیدہ کی برات کے لیے نازل ہوئی، اور سب سے پہلی بات جو رب العزت نے ان آیات کے نزول میں کہی وہ یہ کہی کہ مومنوں کو یہ لائق نہ تھا کہ وہ اس بات کی تصدیق کرتے کہ سیدہ سے کچھ ہوا ہے۔ نبی کی بیوی، خاتم النبیین کی بیوی، اور اس کے متعلق یہ تصور نہیں ہو سکتا، مومنوں کو یہ لائق نہیں تھا۔ اور اس میں جو ہے جب برات نازل ہو گئی تو سیدہ کی والدہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام کا شکریہ ادا کیجیے۔ تو کہنے لگی میں کیوں ادا کروں، میں شکریہ تو اپنے رب کا ادا کروں گی جس نے قرآن میں میری برات کا اظہار کیا ہے۔ نبی علیہ السلام میرے ساتھ تو نہیں کھڑے ہوئے نا، جس طرح باقی سب لوگ شک میں تھے تو آپ بھی شک میں تھے۔ اب اس سے بڑی کیا تکلیف ہو سکتی ہے کہ مہینہ بھر اللہ کے پیغمبر پریشان ہیں، آپ کا سسرال پریشان ہے، آپ کے گھر سارے والے پریشان ہیں، اور صحابہ کرام میں سے جس کے پاس خبر گئی سارے پریشان ہیں۔ اللہ نے پھر جو ہے وہ اس کے متعلق باقاعدہ فیصلہ جاری کیا۔ تو 3 مسلمان اس میں گرفتار تھے، ایک سیدنا حسان بن ثابت تھے، دوسرے مصطح بن اساسہ تھے، اور ایک خاتون تھی۔ تو ان کو پھر حد قذف، بہتان لگانے کی حد لگائی گئی۔ اور مصطح بن اساسہ جو ہیں وہ سیدنا ابوبکر صدیق کے خالہ کے بیٹے تھے، ان کے تمام اخراجات حضرت ابوبکر صدیق ادا کیا کرتے تھے۔ تو جب یہ آیات نازل ہو گئی، سب کچھ واضح ہو گیا اور اس کو حد قذف بھی لگ گئی، تو انہوں نے قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم آج کے بعد مصطح پر خرچ نہیں کروں گا۔ تو رب العزت نے اس حوالے سے بھی ان برات والی آیات سے پہلے یہ آیت نازل کی، برات والی آیات سے بھی پہلے، وَلَا يَأْتِلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ، صاحب حیثیت قسم نہ کھائیں کہ وہ یتیموں، غریبوں، مسکینوں پر خرچ نہیں کریں گے۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ ہاں جی، کیا کمال ایمان تھا صحابہ کرام کا، اور خصوصاً ہاں جی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ آیات سن کے رونے لگ گئے اور روتے روتے کہہ رہے تھے ہاں میں پسند کرتا ہوں میرا رب مجھے معاف کرے۔ قسم کھا لی تھی، اس کا کفارہ دیا اور خرچہ دوبارہ شروع کر دیا۔ ارے ہم میں سے کون ہے جس کی بیٹی پر اتنا بڑا الزام لگے اور وہ دوبارہ اس کا خرچہ جاری کر دے؟ یہ صحابہ کا یہ اعزاز ہے، کوئی اور ایسے نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں ان جیسا بنائے اور ان جیسا ایمان نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ لی و لکم۔